ख्वाजा आसिफ की छलांगे जनरल बाजवा के खिलाफ भी जो है वो एहतसाब होना चाहिए। उनकी आवाज दबा दी गई और अब रावी फिर से चैन लिख रहा है। अमेरिकी फौज ने जुम्मे को शाम में दाइश के दर्जनों ठिकानों के ऊपर बड़े पैमाने के ऊपर हमले किए हैं। इमरान खान को जितना सोशल मीडिया ने पॉपुलर बनाया है उससे कहीं ज्यादा नुकसान भी सोशल मीडिया से हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लौंडे लपाड़े ने मेरी एक जाली ऑडियो निकाल दी। मैं DGI से फोन पर बात कर, एक मुसाफिर ट्रेन हाथियों के एक रेवड़ से जाके जो है वो टकरा गई। इसके नतीजे में 7 हाथी जो है वो मौके पर ही हलाक हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रियल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की अहम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं और इस मरतबा आपके चंद सवालात भी जो है वो हम शामिल करेंगे। इतवार का दिन है, कोशिश करते हैं कि हफ्ते में एक दिन जो है वो कम से कम आपके मुख्तलिफ क्वेश्चन जो हैं जो आते हैं, जिसमें हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस जो हैं वो लिखा करें। तो इस मरतबा आज हम आपके चंद क्वेश्चंस भी जो हैं वो शामिल करेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। मैं कभी कभार तो एक्चुअली दंग रह जाता हूं कि कितनी इंसाइट होती है हमारे सब्सक्राइबर्स को और वो कितना कुछ पढ़ते हैं, कितना फॉलो करते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के सवाल जो है वो आते हैं। खैर, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हम लोग ये भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह कोई ऐसा इंतज़ाम किया जा सके कि अपने फॉलोअर्स के साथ जो है मुलाकात भी हो सके, इंटरेक्शन भी हो सके, मेल मिलाप भी जो है वो हो सके। मुझे वैसे मैं बाहर जब पब्लिक में जाता हूँ तो वैसे तो कई लोगों से मुलाकात होती है और आप यकीन कीजिए कि इतनी इज़्ज़त मिलती है कि मैं बयान तक नहीं कर सकता। और मेरे लिए बायसे फ़ख्र बात होती है जब भी कोई सब्सक्राइबर मुझसे आके वैसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि जी सुबह शाम हम आपकी वीडियोस देखते हैं। तो आप यकीन कीजिए कि बस तकरीबन आंखों में आंसू आ जाते हैं जब इस किस्म की बात सुनी जाती है, क्योंकि इतनी एफर्ट होती है, इतनी मेहनत होती है उसके पीछे, और उसके बाद जब उसे रिकग्नाइज़ किया जाता है तो उससे बढ़ के और कोई खुशी नहीं होती कि मैं कहीं पे भी जाऊं, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं जब आके मिलते हैं। खैर, तो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो वीडियो में आगे चल के जो है वो शामिल किए जाएंगे। सबसे पहले एक मैं सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम आज अपने व्लॉग में शामिल करना चाहूँगा। उन्होंने लिखा है जी ख्वाजा आसिफ की छलांगे, और इसको ज़रा मैं पढ़ के आपके सामने पेश करूँगा। कहते हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ तजादिस्तानी सियासत और सहाफ़त की रौनक हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा कहते रहते हैं कि जिससे सियासी सकूत के समंदर में लहरें पैदा हो जाती हैं। हाल ही में ख्वाजा ने नई छाल मारी है। हो सकता है कि चाल हो, मगर इक़्तिदार की नापायदार ऐवानों में इस छाल ने हलचल मचा दिया। ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से मेरे ख्याल में छाल वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब की वीडियोस अक्सर आती रहती हैं कि जिसमें वो नहर के अंदर जो है वो छलांग लगा रहे हैं। तो कहते हैं उधर फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हुआ, उधर ख्वाजा आसिफ ने जनरल बाजवा के एहतसाब का भी मुतालबा कर दिया। मुमकिन है कि ख्वाजा साहब ने शुगल में ही ये तार छेड़ दी हो, मगर इस तार की घंटियाँ बहुत दूर और माजी तक पहुँची। मैंने ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू किया था हम न्यूज़ के लिए, तो उसके अंदर मैंने बड़ा कैटेगोरिकली ये पूछा था कि जी आप लोग जो है वो जनरल फैज़ के हवाले से तो सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जनरल बाजवा के हवाले से भी आप करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ भी जो है वो एहतसाब होना चाहिए, उनका भी एहतसाब किया जाना चाहिए। खैर, सुहेल साहब आगे लिखते हैं जी उनके मुतालबे का मतलब ये लिया गया है कि एक फ़र्द का नहीं, हर उस फ़र्द का एहतसाब होगा जो माजी में सियासत में मुदाखलत का मुर्तकिब होता रहा है। ताकत के मराकज़ को मगर अपने तजुर्बात से ये सबक अजबर है कि जब सबके एहतसाब का सफ़र शुरू कर दिया जाए तो उसका साफ मतलब है कि किसी का भी एहतसाब नहीं होगा। दिलचस्प अमर यह है कि ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून के उन दो रहनुमाओं में शामिल थे जो इमरान खान दौर में जनरल बाजवा और उनके ससुर जनरल एजाज अमजद से मुसलसल राब्ते में रहते थे, उनसे नामा व प्याम जारी रखते थे। और ख्वाजा साहब को एजाज़ भी हासिल था कि नून लीग की पार्लिमानी पार्टी को जनरल बाजवा की तौसीह के नवाज शरीफ के फैसले की इतला भी उन्होंने दी थी और उसके खुशनुमा जवाब भी पेश किए थे। ख्वाजा आसिफ वो सियालकोटी मुंडे हैं जिनके लिए शायद ये गीत वे मुंडिया सियालकोटिया लिखा गया था। वो सियासत में ताक ताक कर तीर चलाते हैं, कभी अपने मुखालिफ की नाक उड़ाते हैं और कभी कभी अपनी सफ़ों की आंख भी फोड़ देते हैं। कभी मुक्तदा को नाराज़ करते हैं तो कभी दफ्तर खारजा में सुर्ख बत्तियाँ जलने लगती हैं। जब हाइब्रिड निज़ाम का ऐलान करते हैं तो अपनी ही पार्टी की काबीना की बेबसी खोल देते हैं। तजादिस्तान की जंग में गलतियों के दफ्तर खोलते हैं तो माजी की मुक्तदा के दिल के फपोले फोड़ देते हैं। कभी अपने ही काबीना के साथ हनीफ अब्बासी को खफा करते हैं तो कभी कभी पूरी हुकूमत को मुश्किल में डाल देते हैं। चंद माह पहले ऐसे ही किसी शुरली पर संजीदगी से गौर किया गया कि उन्हें दिफा जैसे अहम और हसास तरीन ओहदे से हटाकर किसी कम हसास महकमे का इख्तियार दे दिया जाए ताकि वो बयानात भी देते रहें और हुकूमत के लिए कोई परेशानी भी पैदा ना हो। बाद अज़ां मियां नवाज शरीफ ने इस तब्दीली की इजाज़त ना दी। हालिया दिनों में जब ख्वाजा आसिफ ने जनरल बाजवा के खिलाफ राग छेड़ा तो पहले से ही फिजा में नवाज शरीफ के अल्फाज के साज बिखरे हुए थे, जिनमें यह मुतालबा शामिल था कि फैज़ हमीद के बाद उनको मैदान सियासत में उतारने वाली बाकी किरदारों का भी एहतसाब किया जाए। अक्सर सियासी हलकों में इन दोनों अलग अलग बयानों को मिलाकर देखा और पढ़ा गया, जिससे लगा कि मुस्तकबिल की
نونی تان یہی ہوگی۔ جنرل باجوہ کو اس بیان سے جہاں تشویش ہوگی وہاں صدمہ بھی ہوگا کہ یہ بیان کسی اور نونی کا نہیں بلکہ ان کے پرانے مہربان اور نامور خواجہ آصف کا ہے۔ پھر سیاسی ڈوریاں ہلیں، وہی نام جنہوں نے جنرل باجوہ سے آخری دن نئے آرمی چیف کی فہرست خود اپنے ہاتھ سے وصول کر کے وزیراعظم ہاؤس پہنچائی تھی، وہ دوبارہ سرگرم ہوئے۔ اہل حکومت اور سیاست کو بار بار مل کر سمجھایا کہ خواجہ آصف اپنی ہی صفوں میں توڑنا چاہتے ہیں، وہ ماضی کے قومی سربراہوں یا افسروں کو کٹہرے میں لانا چاہتے ہیں، تو اس سے نہ صرف مقتدرہ میں بے چینی پھیلے گی بلکہ نون اور مقتدہ کے درمیان موجودہ انڈرسٹینڈنگ کو بھی شدید نقصان پہنچے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ کے محب اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ خواجہ آصف کے بیان کی ابھی گونج باقی تھی کہ ان کی آواز دبا دی گئی اور اب راوی پھر سے چین لکھ رہا ہے۔ خواجہ آصف کی چھلانگیں شہباز شریف کی شانت طرز حکومت سے ذرا میل نہیں کھا رہی۔ شہباز شریف نے اتحادیوں اور حکومت کی اندرونی لڑائیوں پر مکمل خاموشی اختیار رکھی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ وہ خواجہ آصف سے بھی ان کی چھلانگوں پر گلہ نہیں کر رہے، بس ہر وقت آگ پر پانی ہی ڈالتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایکچولی اپنے ویلاگ کے اندر جو ہے یہ بات اسی وقت میں نے بتا دی تھی جب جنرل باجوہ کے احتساب کی بات آئی تھی، تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ آپ دیکھ لیجیے گا کچھ نہیں ہوگا، یہاں تک بات نہیں جائے گی، یہ جنرل فیض تک کی جو ہے وہ کہانی رہے گی۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ شاہ زیب خانزادہ کے شو کے اندر بھی جو ہے ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی، تو مجھ سے شاہ زیب نے پوچھا تھا، تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ جنرل باجوہ کے خلاف کسی قسم کا کوئی احتساب ہوگا، اور ویسے ہی ہو رہا ہے۔ لیکن آبویسلی یہاں پہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ سوال ضرور کریں گے کہ اگر جنرل فیض پالیٹکس کے اندر انوالو تھے یا سیاست کے اندر اپنا کوئی کردار ادا کر رہے تھے، تو پھر باقی کرداروں کی طرف بھی جو ہے وہ جانا چاہیے، اس میں ججز بھی آتے ہیں، اور یہ تو ان کے اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب اس میں ججز کا احتساب بھی ہونا چاہیے، تمام کرداروں کا جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے، تو پھر آخر وہ کیوں نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش سے ایک خبر، یہ بیسیکلی کل کی یہ ڈیولپمنٹ ہے، پچھلے ویلاگ میں ہم بات نہیں کر سکے تھے۔ بنگلہ دیشی طالب علم رہنما عثمان ہادی، جنہیں آج سے چند دن پہلے سر میں گولی مار کے جو ہے وہ ہلاک کیا گیا تھا، وہ جاں بحق ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہیں سنگاپور لے جایا گیا تھا جہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ زخمی ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ کل عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کے علاوہ دیگر ہزاروں افراد نے شرکت کر کے جو ہے وہ ادا کی۔ بہت بڑی تعداد میں، اگر آپ یہ ویژولز دیکھیں، بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں نے اس نماز جنازہ میں شرکت کی۔ جب یہ خبر آئی تھی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد ڈھاکہ میں چٹاگانگ کی سڑکوں کے اوپر جو ہے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ احتجاج کے لیے باہر نکل آئے تھے۔ تو نماز جنازہ بھی جو ہے وہ بہت بڑا نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کیا گیا۔ عثمان ہادی کی نماز جنازہ بنگلہ دیشی پارلیمنٹ کے ساؤتھ پلازا میں ادا کی گئی، جس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، اور پارلیمنٹ ہاؤس اور اس کے گرد و نواح میں ڈرون اڑانے پر بھی مکمل پابندی عائد کی گئی تھی۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس نے عثمان ہادی کے انتقال پر ایک روزہ قومی سوگ کا اعلان بھی کیا، اور اس موقع پر قومی پرچم سرنگو ہے اور سرکاری تقریبات جو ہے وہ محدود رکھی گئیں۔ عثمان ہادی کے قتل پر بنگلہ دیش میں احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے شیخ مجیب الرحمان کا گھر نظر آتش کیا، مشتعل مظاہرین نے اخبارات کے دفاتر اور دیگر عمارتیں جلا دیں۔ شاہ باغ اور ہادی اسکوائر میں مودی کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کی گئی۔ تو زیادہ تر جو تعداد ہے بنگلہ دیش کے عوام کی، وہ یہی سمجھتی ہے کہ عثمان ہادی کے قتل کے پیچھے ایکچولی بھارت کا ہاتھ ہے، یا ان کی سیکرٹ خفیہ ایجنسیوں کا ہاتھ ہے، جنہوں نے اس طالب علم رہنما کو جو ہے وہ اس طرح ٹارگٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بی بی سی نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر شیئر کی ہے کہ بھارت میں خارجہ امور کی پارلیمانی کمیٹی کی ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت کو بنگلہ دیش میں چین اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے 1971 کی جنگ کے بعد بنگلہ دیش میں سب سے بڑے اسٹریٹجک بحران کا اس وقت سامنا ہے۔ 99 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ اگست 2024 کے بعد انڈیا اور بنگلہ دیش کے تعلقات کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ رپورٹ انڈین نیشنل کانگریس کے رہنما ششی تھرور نے لکھی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر بھارت نے بروقت اپنی پالیسی کی سمت کو درست نہ کیا تو یہ بنگلہ دیش میں غیر متعلقہ ہو جائے گا۔ بنگلہ دیش میں بدلتے ہوئے حالات کی وضاحت کرتے ہوئے ان میں سے ایک ماہرین نے رپورٹ میں کہا کہ 1971 کی جنگ آزادی کے بعد پہلی بار انڈیا کو بنگلہ دیش سے متعلق اتنے بڑے اسٹریٹجک چیلنج کا سامنا ہے۔ 1971 میں انڈیا کو درپیش چیلنج واضح تھا، انسانی بحران، اس میں انڈیا کا براہ راست کردار اور ایک نئے ملک کا قیام، لیکن آج کے چیلنجز بہت مختلف ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش ایک نئی نسل کے عروج، بدلتے ہوئے سیاسی توازن اور بھارت سے بتدریج دور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ عوامی لیگ کے درینہ اثر و رسوخ کے خاتمے کے بعد قوم پرستی عروج پر ہے، اسلامی تنظیموں نے واپسی کی ہے، اور چین اور پاکستان کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ سب حالات کو ایک نئے موڑ پر لے کر آئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کی نوجوان نسل ملک کے قیام میں بھارت کے تعاون کو پچھلی نسلوں کی طرح نہیں دیکھتی، اور بہت سے لوگ بنگلہ دیش کے قیام میں بھارت کے کردار کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو جہاں پہ یہ بھارت کے لیے اوبیسلی ان کی اپنی رپورٹ ہے، کہیں اور کی نہیں ہے، تو جہاں ان کے لیے یہ پریشانی کا سبب ہے، وہیں پہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے میرے خیال میں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے، اپنے پرانے بھائی کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہوئے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہوئے ہیں، فضائی رابطے بھی بحال ہو چکے ہیں،
اور اب ڈیفنس کے اندر بھی جو ہے وہ ہمارے مختلف جو سینئر آفیسرز ہیں ان کی بھی آپس میں میل ملاقات جو ہے وہ جاری ہے. وہیں سے بھارت سے جو ایک اور خبر بھی شامل کریں گے. وہاں پہ ان کی ایئر لائن ہے اسپائس جیٹ. اس کے مسافر کو مبینہ طور پر پائلٹ نے وہاں پہ جناب تشدد کا نشانہ بنا دیا اور یہ سب کچھ اس کے خاندان کے سامنے ہوا. مسافر انکت دیوان نے اس حملے کو انتہائی پریشان کن قرار دیا ہے. دیوان نے الزام لگایا کہ کیپٹن وریندر سیجوال نے ان پر اس وقت حملہ کیا جب انہوں نے بورڈنگ کی قطار توڑنے کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیا. انہوں نے کہا میرے خیال میں بہت افسوسناک ہے کہ معاملات اس حد تک گئے اور لوگ کتنی جلدی جسمانی تشدد پر اتر آتے ہیں. میں نے ایئرپورٹ پر ایسا ہونے کی توقع نہیں کی تھی. یہ سڑکوں پر تو اکثر ہوتا ہے لیکن ایئرپورٹ پر ہونا بہت پریشان کن ہے. ایئر انڈیا ایکسپریس نے پائلٹ کے رویے کی مذمت کی ہے اور اسے سرکاری فرائض سے ہٹا دیا ہے. دیوان نے بتایا کہ واقعہ سیکیورٹی چیک کے دوران پیش آیا. وہ اور ان کا خاندان چونکہ وہ بیبی اسٹرولر کے ساتھ سفر کر رہے تھے اس لیے عملے نے انہیں سٹاف کے استعمال ہونے والی سیکیورٹی چیک ان لائن استعمال کرنے کی ہدایت کی. عام طور پہ ایئرپورٹس کے اوپر یہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی فیملیز کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوں اور اگر آپ کے ساتھ کوئی چھوٹا بچہ ہو تو ایئر لائن کا سٹاف جو ہے وہ آپ کو اس مین لائن میں سے نکال کے کہتا ہے کہ جی پہلے آپ آگے چلے جائیے. ظاہری بات ہے بچے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں. تو انہوں نے آگے کہتے ہیں جی ایک سٹاف ممبر نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اپنا موبائل آگے رکھ دوں لیکن میں نے اعتراض کیا. اسی وقت کیپٹن وریندر نے کچھ ایسا کہا جیسے یہ لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں اور مجھے جاہل کہا. زبانی تکرار کے بعد وہ لائن میں گھس آیا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس نے ایک مسافر کو غیر تعلیم یافتہ کیوں کہا. اس بات نے مجھے غصہ دلایا. ہم دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی. یہ صرف زبانی جھگڑا تھا اور مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ آ کر مجھے مارے گا اور اس طرح معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ پائلٹ ایک طاقتور آدمی تھا اور وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا. تو ان کے جہاز جو ہے وہ تو ٹربل کریٹ کرتے تھے. جہاز چلانے والے بھی جو ہے وہ اب ٹربل کریٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں اور مصیبت جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں مسافروں کے لیے. اس کے علاوہ بھارت سے ایک اور خبر جہاں پہ شمالی مشرقی علاقے میں جو ہے ایک مسافر ٹرین ہاتھیوں کے ایک ریوڑ سے جا کے جو ہے وہ ٹکرا گئی. اس کے نتیجے میں 7 ہاتھی جو ہے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ ایک ہاتھی جو ہے وہ زخمی ہوا ہے. یہ تصویریں آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. آسام ریاست آسام جہاں پہ ہاتھیوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا. اس حادثے میں کسی مسافر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. حادثے کے بعد ٹرین کی 5 بوگیاں جو ہیں وہ پٹری سے اتر گئیں. یہ ٹرین دور دراز ریاست میزورام سے جو ہے وہ نئی دلی جا رہی تھی. انڈین ریلوے کے ترجمان کے مطابق ہاتھیوں کی آمد و رفت کے لیے مختص راہداریوں ایلیفنٹ کوریڈورز جنہیں کہا جاتا ہے اس پر رفتار کی پابندیاں عائد کی گئی ہیں. تاہم تازہ حادثہ ان علاقوں سے باہر پیش آیا ہے جہاں پہ ہاتھیوں کے ساتھ جو ہے یہ ٹرین کا یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اس کے علاوہ جناب امریکی فوج نے جمعے کو بتایا گیا ہے کہ شام میں داعش کے درجنوں ٹھکانوں کے اوپر بڑے پیمانے کے اوپر حملے کیے ہیں اور یہ حملے امریکی اہلکاروں پر ہونے والے ایک حملے کے جواب میں کیے گئے ہیں. حالیہ مہینوں میں امریکہ کی قیادت میں قائم اتحاد شام میں داعش کے مشتبہ عناصر کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی حملے اور زمینی کارروائیاں جو ہے وہ کرتا رہا ہے جن میں اکثر شام کی سیکورٹی فورسز بھی جو ہیں وہ شامل رہی ہیں. اب آ جائیے جناب آپ کے کویشچنس کی جانب. کویشچنس کی تعداد بہت زیادہ ہے. میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا میں شامل کر سکوں لیکن بہت لمبی لسٹ ہے. سب سے پہلا سوال جاوید احمد شاہ صاحب کا. کیا اس ملک میں ان ججوں کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے جنہوں نے غلط فیصلے دے کر ایک بے گناہ کو سزا دی؟ جاوید بھائی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جنرل باجوہ کے حوالے سے جس طرح میں بات کر رہا تھا یہاں پہ جو ہے نا میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہاں پہ سزائیں اور رہائیاں وہ موسم کے مطابق چلتی ہیں. سیاسی موسم کے مطابق چلتی ہیں میرٹ کے اوپر نہیں چلتی. تو اگر کوئی فیصلہ میرٹ پہ ہو بھی رہا ہو یہ بڑی ضروری ہے بات سننا کہ اگر میری نظر میں کوئی فیصلہ ہو بھی رہا ہو جو کہ ایکچولی میرٹ کے اوپر ہو لیکن چونکہ ہوا اس قسم کی چلتی ہے تو اس کے میرٹ کے اوپر بھی سوال جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے کہ کیا کسی کیس کے اندر کسی فیصلے کے اوپر میرٹ کو پورا دیکھا گیا یا نہیں دیکھا گیا. اس کے بعد ہمارے ماشاءاللہ میڈیا کے اوپر جو کئی اینکرز ہیں اگر ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق واسطہ ہے تو وہ خود اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جناب یہ فلاں جماعت کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ زیادتی ہوئی اور جب دوسری جماعت کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آئے تو اس کو جسٹیفائی کر کے دکھاتے ہیں کہ نہیں اس کے خلاف جو فیصلہ آیا وہ بالکل ٹھیک تھا. تو میری نظر میں یہاں پہ پاکستان میں جب بھی کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے کسی سیاسی رہنما کے حوالے سے جو فیصلہ آتا ہے اس کے اوپر شک و شبہات کے بادل جو ہے نا ہمیشہ منڈلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ نیٹ اینڈ کلین طریقے سے میری نظر میں کیسز رن ہی نہیں کیے جاتے. چاہے وہ عمران خان ہوں ماضی میں نواز شریف ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں یا پھر ذوالفقار علی بھٹو ہوں تمام کے کیسز کے اوپر جو ہے نا کوئی شک و شبہات جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں. وحید پاشا صاحب کا سوال ہے جس طرح عمران خان کو مختلف کیسز میں سزا ہو رہی ہے کیا ماضی میں اس طرح کی کوئی مثال ملتی ہے؟ وحید بھائی بالکل ملتی ہے. آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ بڑا عرصہ جیل کے اندر گزار دیا صرف اسی بنیاد کے اوپر. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب میرے خیال میں پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں جتنا سیاہ ترین فیصلہ کسی سیاستدان کے حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو کا ہے مطلب وہ تو ان کو تو پھانسی چڑھا دیا گیا.
تو اس سے بڑا فیصلہ تو میرا نہیں خیال یا شرمناک فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو ہاں پاکستان کے افسوسناک طور پہ ماضی بھی جو ہے وہ اسی طرح کی ایگزامپلس کے ساتھ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. یاسر کنگ صاحب کا سوال ہے, میرے سوال کا ابھی تک کسی نے جواب نہیں دیا کہ جب فوج بھی ہماری ہے, ملک بھی ہمارا ہے, لیکن پھر بھی کسی بھی ادارے کے اندر بغیر رشوت کے ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا, ایسا کیوں ہے؟ یاسر بھائی سمپل جواب ہے, غربت اور لالچ. بیسکلی اصل بات یہ ہے, جب آپ اچھا پے نہیں کریں گے, جب آپ ایک ادارے کے لوگوں کو جتنا وہ ڈیزرو کرتے ہیں یا ایک اچھا لائف سٹائل رکھنے کے لیے آپ پے نہیں مثال کے طور پہ میں اس کی بہت بڑی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں, موٹر وے. اب موٹر وے پولیس آپ کے سامنے ایک پرائم ایگزامپل ہے کہ اس محکمے کا جو ہے وہ سب لوگ تعریف کرتے ہیں کہ ان کے آفیسرز جو ہیں وہ کام بھی اچھا کرتے ہیں, اپنی ڈیوٹیز بھی اچھی, بڑے سخت موسم کے اندر. آپ یقین کیجئے, میں آپ کو خود کبھی کہوں گا کہ آپ موٹر وے پہ سفر کریں تو آپ دیکھیں کتنی گرمی کے اندر جو ہے وہ ان کے آفیسرز وہاں پہ کھڑے ہو کے اسپیڈ چیک کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے چلان کر رہے ہوتے ہیں, لوگ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. سفر کے دوران انسان ویسی تھکاوٹ کی وجہ سے بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے نا, آپ نے سفر کیا اور اس کے بعد آپ کو روک دیا جائے اور اس کے بعد آپ کا چلان کر دیا جائے, لوگ ایویں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ہاتھا پائی تک کے واقعات ہوئے ہیں. لیکن آئی وڈ اسٹل سے کہ موٹر وے پولیس جو ہے وہ پھر بھی بڑے ایک پروفیشنل طریقے سے جو ہے وہ یہ ادارہ چلایا جاتا ہے. تو اگر ایک ادارہ اس طرح چلایا جا سکتا ہے تو باقی ادارے کیوں نہیں چلائے جا سکتے, جہاں پہ ایکچولی آپ اچھی پیز دیں, اچھے رولز اینڈ ریگولیشنز رکھیں, اکاؤنٹیبلٹی رکھیے, پرفارمنس بیسڈ جو ہے وہ ترقیاں ہوں. یہاں پہ سفارشات کے اوپر آپ ترقیاں دیتے ہیں. ایک شخص مثال کے طور پہ محنت کرتا ہے, ایک اچھا آفیسر ہے, جب پروموشن کا وقت آتا ہے آپ اس کو پروموشن نہ دیں اور نظر یہ آئے کہ جناب فلاں بندے کی جو ہے وہ سفارش لگ گئی تو آپ اس کو پروموٹ کر دیں. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ بلکہ 2 دن پہلے کا واقعہ ہے. لیسکو کے ایک آفیسر ہیں, لیسکو کے, ان کا تبادلہ جو ہے وہ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, لاہور میں وہ کام کرتے ہیں, ان کا تبادلہ کر دیا گیا. اور تبادلہ جو ہے وہ کس وجہ سے کیا گیا کہ گجرانوالہ سے تعلق رکھتے والے ایک ایم این اے کے ساتھ جو ہے ان کی کسی زمین کے اوپر کوئی تنازع چل رہا ہے. میں نہیں جانتا کہ اس میں سے صحیح کون ہے, مجھے نہیں پتا اس بارے میں, لیکن اس زمین کے تنازع کی وجہ سے اس آفیسر کا لاہور سے تبادلہ کر کے جو ہے نا اسے کسی اور شہر میں ٹرانسفر کروا دیا گیا. اور یہ معاملہ جو ہے وہ صرف مطلب لاہور کی یا گجرانوالے کی حدود تک نہیں, اس کی جو موومنٹ ہوئی وہ اسلام آباد سے ہوئی ہے. مطلب اسلام آباد میں اس آفیسر کے بارے میں بھی جو ہے مجھے پتہ لگ چکا ہے کہ جناب وہ کون صاحب تھے جنہوں نے ایکچولی لیسکو کے اس آفیسر کی جو ہے وہ سفارش کی, جو ٹرانسفر کروائی کہ جنہوں ٹرانسفر کرو, کیونکہ وہ جو ایم این اے صاحب ہیں ان کا بڑا پریشر ہے. تو جب آپ آفیسرس کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کریں گے, جب آپ ان کو اس بنیاد کے اوپر ذاتی ایشوز کی وجہ سے آپ اگلے کا ٹرانسفر کروا دیں گے کہ جناب اس کا پھڈا چکے ایک ایم این اے کے ساتھ ہو چکا ہے تو ایم این اے تو نقصان ہی لین دے گا. اب ابھی میں صرف اس بات کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے آگے چل کے جو ہے وہ اس جو بیوروکریٹ ہے اس کا بھی نام لے دوں جس نے ایکچولی یہ ٹرانسفر کیا, وہ ایم این اے کا بھی نام لے دوں جس نے ایکچولی ٹرانسفر کروایا. تو دوبارہ وہی بات ہے کہ جب آپ کا اسٹرکچر بیوروکریٹس کا اس طرح آپریٹ کر رہا ہوگا تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تو پھر سارا کچھ ہی ہوگا, کرپشن تو پھر ہوگی. اس کے علاوہ جناب مبشر راجہ صاحب کا سوال ہے, کیا 9 مئی میں ملوث پی ٹی آئی کے وہ لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کی کیا وہ اس گناہ سے بری و ذمہ ہو گئے؟ کیا ہمارے اداروں کو ان کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ مبشر بھائی اسی کی میں بات کر رہا تھا کہ جب سیاسی معاملات کی بات آتی ہے تو انصاف بڑے سینسٹیو طریقے سے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ جناب فلاں بندے نے چونکہ پریس کانفرنس کر دی اور اس نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی تو اس کی معافی ہو گئی. مطلب یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا, کہ اصل مقصد تو پھر یہ تھا کہ جناب آپ بس پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں, آپ نے جو دنگا فساد کیا کچھ بھی کیا کوئی مسئلہ نہیں. اندلیب عباس اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے. اندلیب عباس جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی بڑی ایکٹیو ممبر ہوتی تھیں. ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ خدیجہ شاہ کے ساتھ گاڑی کے اندر ٹریول کر رہی تھیں. خدیجہ شاہ کو آپ نے پکڑ لیا, اندلیب عباس نے پریس کانفرنس کی, اندلیب عباس نکل گئی. اندلیب عباس آج کو اب آپ کو ٹی وی پہ بھی نظر نہیں آتی, آپ کو کسی ایکٹیویٹی میں بھی نظر نہیں آتی, پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ نکل گئی. تو اس طرح انصاف نہیں ہوتا. اس طرح پھر اگر کسی کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا بھی کیا جائے گا, دوبارہ میں وہ بات کروں گا, سزا صحیح بھی ہوگی, لیکن شک آ جائے گا اس کے اوپر کہ بھائی فلاں کو چھوڑ دیا, اس کو آپ نے رگڑ دیا. یہ پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ شاہد ستار صاحب کا سوال ہے, اگر شاہ محمود قریشی رہا ہو جاتے ہیں تو کیا وہ ایکٹیو سیاست کریں گے یا پرویز الہی والا راستہ اختیار کریں گے؟ میرے خیال میں شاہد صاحب فی الحال تو لگ رہا ہے کہ وہ ایکٹیو ہیں, ان کی فیملی جو ہے وہ پالیٹکس کے اندر ایکٹیو ہے, لیکن ان کی اپنی فیملی کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شک و شبہات سے دیکھا جا رہا ہے. چاہے وہ ان کی صاحبزادی ہوں, چاہے ان کے بیٹے ہوں, سب کے ساتھ ہی جو ہے وہ اسی قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ شاہ صاحب فی الحال تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہیں, یہ نہیں کہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو یہ سلسلہ کتنی دیر جو ہے وہ جاری رہے گا. اس کے علاوہ فاروق عباسی صاحب کا سوال ہے, عمران خان کے بچے باہر بیٹھ کر پاکستان اور پاکستانی اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, کیا وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں میرا خیال میں پہلی بات تو وہ پالیٹکس میں نہیں ہے, سو میں ان کو اس بات کا مارجن دوں گا. دوسری بات یہ,
کوئی بھی بچہ ہوگا بھائی، اگر اس کا باپ جیل کے اندر ہے اور اس کو آپ کا ایکسیس نہیں ہے، ملاقات نہیں ہو پا رہی، مشکل سے فون پہ بات ہو رہی ہے اور وہ دنیا جہان کی باتیں کر رہے ہیں، تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ بولنے دیں ان کو، ڈزنٹ میٹر، ان کو اپنے دل کا غبار نکالنے دیں. اتنا کس بات کی سینسٹیوٹی ہوگی کہ جی اس نے یہ کہہ دیا تو اس نے وہ کہہ دیا. اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر. تو یا تو وہ پالیٹکس کے اندر ہونا، تو پھر بندہ کوئی بات بھی کہے. بچے ہیں، ایک باپ کے بچے ہیں، باپ ان کا جیل میں ہے، تو وہ کیوں نہ کوئی کامنٹ کرے، ان کا کرنے دیں، ڈزنٹ میٹر. اس کے علاوہ جناب عبید اللہ صاحب کا سوال ہے، انہوں نے کہا منصور بھائی میرا ایک سوال بھی ہے اور رائے بھی ہے، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ عمران خان کو جتنا سوشل میڈیا نے پاپولر بنایا ہے اس سے کہیں زیادہ نقصان بھی سوشل میڈیا سے ہوا ہے. آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. میرے خیال میں عبداللہ صاحب آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ سوشل میڈیا ان کی طاقت بھی ہے اور سوشل میڈیا ان کی کمزوری بھی ہے. طاقت ہے، اسی وجہ سے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بیک آف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ میرا سب سے پورٹنٹ ہتھیار ہے، یہ اگلے کو جو ہے نا گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دے گا اور میں پکڑ لوں گا. میں لانڈے لپاڑوں کی جو میں نے پوری ایک فوج تیار کی ہے نا، ان کے ذریعے میں کسی کو بھی ٹالوں گا، چاہے وہ جج ہو، میرا مخالف سیاستدان ہو، صحافی ہو، فوجی جرنیل ہو، کوئی بھی ہو. میں اس سوشل میڈیا کی جو گولی چلاؤں گا نا، اس سے میرے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکے گا. لیکن اسی وجہ سے ان کے خلاف جو اب محاذ کھڑا ہو چکا ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، وہ بھی اسی وجہ سے کہ بھائی یہ کیا طریقہ کار ہے کہ جس کا بھی آپ کو دل کیا، آپ سے ذرا سی بات پہ کوئی اختلاف کر دے، آپ اس کی مٹی پلیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا، بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں ابھی یہ کل پرسوں کی بات ہے، مجھے ایکچولی کسی نے بھیجا، پاکستان تحریک انصاف کے ایک لانڈے لپاڑے نے میری ایک جعلی آڈیو نکال دی، جعلی آڈیو، اے آئی سے بنی ہوئی آڈیو، اور اس کے اندر جناب مجھے اس کے اندر اس آڈیو کے اندر دکھایا گیا کہ میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے فون پہ بات کر رہا ہوں اور ساڑیاں نا گلنا چل رہی ہیں. مطلب اندازہ کریں آپ. اور وہ اتنی گندی ایڈیٹنگ ہوئی ہوئی ہے، اتنی گندی ایڈیٹنگ ہوئی ہوئی ہے کہ میرا دل کر رہا تھا کہ وہ لانڈے اگر تو نے یہ حرکت ہی کرنی تو مجھ سے ویسے فون کر لے، مجھے کہہ دے یار بھائی جان مجھے ذرا 25 یا 30 سیکنڈ کا یا 40 سیکنڈ کا ایک آڈیو ریکارڈ کر کے دے دیں، میں تاری آڈیو بنانی ہے، میں تو نہیں ہوں جی بنا کے دے دیں. تو محنت بھی کر رہا ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، عقل تو استعمال کر لے میرے بھرا. مطلب اس قسم کی، اب آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے، ایک جگہ آپ مطلب مجھے خود جو ہے وہ آپ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ میرے اپنے پروگرامز کے اندر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کو ایک نیوٹرل جرنلسٹ کنسیڈر کرتے ہیں، ہم اگر آپ کو موقع ملے عمران خان صاحب کا انٹرویو کرنے کا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہمیں آپ کی کریڈیبلٹی پہ کوئی سوال نہیں. اگے تاڑے لانڈے لپڑے ہو جی گھٹیا حرکتیں کر دیں کہ بیٹھ کے آپ کی اے آئی کے اوپر بنی ہوئی آڈیوز نکال رہے ہیں. سو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ ان کی اسٹرینتھ بھی ہے اور یہ ان کی ویکنیس بھی ہے. جو ایڈا مرضی لانڈے لپاڑے جو ہو، جس کا دل کرتا ہے وہ بکواس کرتا ہے اور آپ بیٹھ کے جو ہے اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب تک آپ اس قسم کے لانڈے لپاڑوں سے اپنی جان نہیں چھڑائیں گے، اپنے آپ کو پراپر ایک ڈیسنٹ میچیور پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ نہیں لے کر آئیں گے، آپ کے لیے پرابلم ایریاز جو ہیں وہ بنتے رہیں گے، نو میٹر واٹ ہیپنس. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.